अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाति अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तक़ीनिल मुख़लसीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो आप इस वक्त बराह रास्त कोहिनूर पर देख रहे हैं, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र के साथ। नाज़रीन कराम, हम अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हदिया करते हैं। वो ज़कात की सूरत में है, वो सदक़ात की सूरत में है, वो खैरात की सूरत में है। और अल्लाह ताला ने जो कंडीशन बताई वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक तुम वो चीज़ खर्च ना करो जिसको तुम खुद पसंद करते हो, यानी जिससे तुम्हें मोहब्बत है। यानी वो माल, यानी हम एक अजीब बात है, लोग अल्लाह ताला के नाम पर देते हैं तो एक ऐसी चीज़ का इंतखाब करते हैं जो बज़ाहिर दुनिया के हवाले से कम तर होती है। तो ऐसे करने से इंसान नेकी नहीं पाता, बल्कि जो चीज़ हर बंदे को पसंद हो, जो उसको सबसे अच्छी लगती हो। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है जो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता जो अपने लिए करता है। यानी जो चीज़ उसको खुद को पसंद है वो अल्लाह की राह में देनी चाहिए, वो खैरात करनी चाहिए। और ये भी ये इसी हवाले से कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं सिर्फ ज़कात देने से इंसान जो है वो अपने माल को पाक कर लेता है। ज़कात तो एक फ़र्ज़ आइडेंटिटी है, वो तो हमने देनी है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, जिस तरह के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते सहाबा, यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, या अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल अफ़, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको खर्च कर दो। और हैरानगी की बात यह है कि बेशुमार सहाबा कराम और उलुल अज़्म सहाबा, बड़े मोतबर सहाबा, खुलफ़ाए राशिदीन, ये वो लोग थे जिनके ऊपर बाज़ औक़ात ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं होती थी। यानी वो अपने पास माल को इतना जमा ही नहीं होने देते थे कि उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो। वो सारा सदका और खैरात कर देते थे और सारा माल अल्लाह ताला की राह में निशावर कर देते थे। तो इसलिए जो असल फ़लसफ़ा है इस्लाम का खर्च करने के हवाले से, माली ताउन के हवाले से, वो ये है कि जिस चीज़ की अगले को ज़रूरत है और जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसको अल्लाह की बारगाह में पेश करें। बाज़ औक़ात होता है कि सदक़ात के हवाले से लोग काले बकरे का इंतखाब करते हैं, दाल मसूर का इंतखाब करते हैं, काली मुर्गी का इंतखाब करते हैं। तो इसी चीज़ से सदका करने को ये बेहतर सदका नहीं है, बल्कि बेहतर सदका वो है उलमाए कराम के मुताबिक, फ़ुक़हा के मुताबिक, बेहतर सदका वो है जिसकी अगले को ज़रूरत हो। तो कोशिश ये किया करें सदका देने के लिए कि जिसको आप सदका दे रहे हैं उससे पूछे या उसकी इंक्वायरी करें कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और जिसकी चीज़ की उसको ज़रूरत हो अगर वो आप सदका देंगे तो सबसे बेहतरीन सदका होगा। और आखिर में इस हवाले से ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पढ़ी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन सदका ये है, अगर वो सदका ये है कि जो अगर आपके घर में आपकी बेवा बेटी घर में आ गई है तो उसकी अगर माली ताउन करते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बेहतरीन सदक़ात में से है। तो इसलिए सदक़े का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि सदक़े का कॉन्सेप्ट ये है जिसकी अगले को ज़रूरत हो वो बेहतरीन सदका होता है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अल्लामा पीरज़ादा हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब। उनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुज़ूर आप ठीक हैं? खैरियत से? उनके साथ जी मुफ्ती कैसर शहज़ाद नईमी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी दोनों अहबाब का शुक्रिया जी, आप वो तशरीफ़ लाए और आपके मसाइल सुनेंगे और आपको वज़ाइफ बताएंगे, आपको रूहानी इलाज बताएंगे। और यही चीज़ जिस तरह हम बातें यहाँ पर करते हैं, ये प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि लोगों की आगाही हो सके और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से आगाह किया जाए कि अल्लाह और उसका रसूल चाहता क्या है, उसका असल में अहकामात क्या है, वो हमसे किस चीज़ की डिमांड करते हैं, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और जिन मसाइल के अंदर जिन परेशानियों के अंदर मुब्तला है उसका हल क्या है। और वो हल जो है कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर उलमाए कराम मशाइख अज़ाम जो हैं हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में और उसका जो असल एसेंस होता है, जो उसकी असल मिक होती है, वो आपके सामने पेश करते हैं। और ये फ़ी सबीलिल्लाह और किसी किस्म के सुफली मकासद को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए और उसके रसूल के लिए यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसलिए नाज़रीन कराम, आप जब कॉल करते हैं या आप कोई खतूत में से कोई ख़त भेज देते हैं, कोई मसला पूछते हैं या कोई व्हाट्सएप पे हमसे मसला पूछते हैं, तो हम फ़ीस बिल्लाह आपको उसका जवाब देते हैं और आपकी रहनुमाई करते हैं। इसलिए दुआ करें
کہ یہ پروگرام اس طرح چلتا رہے اور آپ کی رہنمائی ہوتی رہے اور یہاں پہ جو علماء کرام آتے ہیں ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں دے۔ تو جس طرح میں نے ناظرین کرام بات کی تھی صدقات کے حوالے سے کہ صرف زکوٰۃ دینے سے انسان چھوٹ نہیں جاتا، کہ انسان نے زکوٰۃ دے دی اور جو ہے اس کے غریب رشتہ دار پریشان بیٹھے ہیں، اس کے گرد و نواح کے لوگ پریشان بیٹھے ہیں، اس کے ہمسائے بھوکے بیٹھے ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے اور پھر آپ کے پاس پیسے کا اور دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور حساب لے گا۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا مال جو ہے وہ گردش کرتا رہے، اور آپ جب مال خرچ کریں تو وہ اس کے فلاح و بہبود کا کام ہو، اور پوری کمیونٹی، پورا معاشرہ جو ہے وہ اٹھے اور پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو۔ اور یہی تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کیونکہ تمام لوگوں کو، پورے معاشرے کو عمر بن عبدالعزیز نے ایسی حکمتیں اپنائی کہ پورے معاشرے کو بوسٹ کر دیا، پورے معاشرے کو اس بوم تک لے گیا، اس کو منتہائے عروج پر لے گیا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ پورا معاشرہ جو تو پرامن تھا، اور جب پورا معاشرہ پرامن ہوتا ہے تو پھر جرائم نہیں ہوتے، پھر قسم قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیاں جنم نہیں لیتی، تب لوگوں کو معاشی تنگی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا معاشرہ بنائے، اس طرح کے معاشرے کو بنانے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم جو ہے اس طرح کے معاشی مسائل سے نکل سکیں۔ میں چاہوں گا کہ اس بارے میں پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے بھی چند باتیں ان سے بھی پوچھتے ہیں، وہ بھی ہمارے گوش گزار کریں کہ یہ جو صدقات کا جو ہمارے ہاں سسٹم ہے یا زکوٰۃ کا، اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے، اور یہ جو بعض اوقات جو عامل لوگ ہیں یا کچھ نام نہاد پیر لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور وہ اس طرح کے صدقات مانگتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے جی، اور میرا ایک ذاتی وجدان تو کہہ رہا ہے کہ کوئی کسر چھوڑی نہیں آپ نے۔ جی بہرکیف دیکھیں، یہ صدقات اور زکوٰۃ کا فرق تو ہے جی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ بے شک، وہ اگر کسی کے پاس نصاب ہے تو اس نے کسی پر احسان نہیں کرنا، اس نے اللہ کا فرض ادا کرنا، ذمہ داری ہے۔ ہاں، وہ اگر نہیں کرے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ بے شک، جس طرح نماز فرض ہے تو نماز پڑھ کر ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ رہا صدقات اور خیرات، یہ انسان کو اللہ کے راستے میں جتنا بھی انسان چاہے وہ صدقہ خیرات کرے اور جو مستحق حضرات ہیں ان کو دے۔ جو آپ کا کوشچن ہے کہ صدقات اور خیرات کی مد میں عاملین حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز لا دو، فلاں چیز لا دو۔ دیکھیں، عامل جو ہے وہ صدقہ خیرات کا تو مستحق ہی نہیں ہے۔ جی ایسے ہی دیکھیں نا، قرآن پاک نے تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ پوری قرآن کی آیت ہے جی، وہ 8 مصارف جو ہاں جی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ بندہ مستحق ہی نہیں ہے تو اس کو آپ صدقہ خیرات کیوں دیں گے؟ جی ایسے۔ تو اس لیے اسی لیے تو ہم یہ ایک پروگرام ہم نے ماشاءاللہ 2-2.5 سال سے اس پروگرام کو سجایا ہوا ہے کہ تاکہ ان لوگوں کو ان گمراہوں لوگوں سے بچائیں۔ وہ خود بھی گمراہی کی طرف ہیں اور عوام الناس کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی بساط کے مطابق اور استطاعت کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لیکن اس میں آپ سے اس طرح عرض کرنا چاہ رہا تھا اسی حوالے سے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ ہمارے جو اپنا سیدھے سادے لوگ ہیں، جو لے مین ہیں، وہ پرسنلی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی بکری دے دیتا ہے، کوئی کالی مرغی دے دیتا ہے، کوئی سری دے دیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ایسے صدقہ دے دی ہے تو اب جو میری بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں گی اور جو میرے معاملات ہیں، میری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور پھر اسی چیز کو
جو ہے وہ عاملین جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان سے وہ کہتے ہیں پھر آپ یہ اتنا کچھ لے آئیں، آپ اس کے ساتھ یہ کر لیں، اور ایسی ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں بعض اوقات کہ جی لوبان کا تیل لے آئیں اور فلاں چیز لے آئیں اور وہ فلاں چیز لے آئیں جو آپ کو پنسار کی دکان سے بھی نہیں ملتی، تو پھر وہ کہتے ہیں چلو جی ہم تو نہیں لا سکتے، یہ پیسے آپ پکڑ لیجئے اور آپ خود ہی لے آئیے گا. تو پھر وہ اصل میں پیسے بٹورنے کا جو یہ سلسلہ ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے، تو اس میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ صدقے کے حوالے سے بتائیں کہ صدقہ جس طرح میں نے کہا. جی اصل میں بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ پر تو صدقہ ہے ہی نہیں. بے شک ایسا ہی ڈیمانڈ پر صدقہ نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈیمانڈ کروں کہ آپ صدقہ کریں. آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے تو میں ڈیمانڈ کیوں کروں آپ سے؟ بے شک ایسے ہی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کے بھی ذاتی مفادات ہیں، کرانے والے کے بھی ذاتی مفادات ہیں. لیکن ہم شرع کے اندر تو کوئی ایسا کانسیپٹ نظر نہیں آ رہا کہ جی آپ کالی مرغی دیں، آپ بکرا دیں، آپ فلاں دیں فلاں دیں. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے. اگر آپ ہسٹوریکل اگر چلے جائیں یا تاریخ اسلام میں چلے جائیں تو اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں تو قرآن بھی فرماتا ہے کہ صالحین جو ہے ان کے پاس آپ جائیں. اللہ کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے بڑی قریب ہوتی ہے. تو اسی لیے اولیاء کے پاس لوگ جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں. تو ایسا کوئی کانسیپٹ ملتا نہیں ہے شرع متین کے مطابق کہ بزرگان دین نے کہا ہو کہ آپ وہ کالی مرغی لے آئیں، کالا ککڑ لے آئیں، بکری لے آئیں. نہیں، صدقہ وہ ہوتا ہے دو صورتیں ہیں. یا تو منت مان دی جائے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ صدقہ خیرات کر دوں گا، وہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ انسان صدقۃ رد البلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ تمہاری بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور میں بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جو صدقہ ہے اور جس پہ کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن کی دعا ہے. کیسی بات کہ مومن ہاتھ اٹھائے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. بہترین بات کیجیے، جزاک اللہ جی. اور بڑا ہی احسن طریقے سے علامہ صاحب نے جو ہے وہ اس کی تصحیح فرما دی ہے کہ صدقات کے حوالے سے صدقہ ہوتا کیا ہے اور صدقہ کہنا کسے چاہیے. اور جو نام نہاد جو عاملین ہے وہ جو اس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان کو جو ہے مختلف قسم سے ان کو ابھارتے ہیں کہ یہ چیزیں لے کے آئیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور ہم کال لیتے ہیں جی، کال کا آغاز کرتے ہیں. علم کا صدقہ ہے. بے شک بے شک جی. کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن تھوڑا سا اونچا بولیے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ آ رہی ہیں. جی میرا نام فرید ہے. جی میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیں، میرے بیٹے کا نام وجاہت ہے. اچھا جی. اور میں جو بچی دیکھی ہوئی ہے لاریب ہے، تو کیا وہ اس کے لیے ٹھیک رہے گی؟ اچھا یہ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام فریدہ ہے. اچھا، اور جو بیٹی جس کی طرف آپ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ بہو کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی والدہ کا تو نہیں پتا، لیکن والد کا اعجاز نام ہے. اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. ویسے تو اپنا آپ نے کال کی، شکریہ آپ کا، آپ کو ابھی بتاتے ہیں پیر صاحب. لیکن ہم بارہا مرتبہ پروگرام میں کہتے ہیں کہ اصل میں تو استخارہ جو ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، وہی مسنون ہے، حضور کی سنت ہے، وہ آپ خود کریں. بہرحال ناموں کے حوالے سے اگر کوئی تصحیح ہو سکتی ہے، کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے تو پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی حضور. میرا بیٹا آپ جو سوال کر رہی ہیں، اگر تو آپ نے خود استخارہ کرنا ہے، کوئی آپ نے رشتہ طے کر لیا ہے یا دیکھ لیا ہے یا آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے لیے تو سنت کے مطابق آپ خود استخارہ کر لیں کہ نماز عشاء ادا کریں سونے سے پہلے، صاف ستھرا لباس پہن کر غسل کر کے، اور آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں. اور اس کے بعد آپ سونے سے پہلے یا بصیر و ابصرنی یا رشید و ارشدنی، یہ 2 لفظ ہیں، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جی ٹھیک آپ تصور اور مقصد ذہن میں رکھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں. یہ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ مسنون طریقہ بتا دیے، اب آپ اس کے اوپر عمل کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بتائیے گا. اگر کوئی خواب میں آپ کو کوئی کلو ملتا ہے تو ہمیں سے شیئر کریں، ہم آپ کی وضاحت کر دیں گے، آپ کی رہنمائی کر دیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں برین خان بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ لاہور. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، میرے ہسبینڈ کا ہے کہ انہوں نے نا کافی ٹائم سے اپنا اپلائی کیا ہوا باہر کے لیے. اچھا جی. ان کے کام میں کافی دیری ہو رہی ہے بہت زیادہ. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ بہت پریشان. کیا نام ہے شوہر کا؟ شاہمیر خان. شاہمیر خان. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سمینہ خان. تو پہلے کبھی گئے ہیں وہ باہر؟ ہاں جی، وہ 7-8 سال باہر رہ کے آئے ہوئے ہیں دبئی میں. اچھا اچھا. وہ فارن کنٹری میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو اتنا لیٹ ہو رہا ہے. ان کا کام جیسے پھنسا نہیں ہوتا، سال ہو گیا ان کو. چلے میری بہن آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی صاحب یہاں موجود ہے، وہ رہنمائی کرتے ہیں. ویسے کرونا کے حوالے سے تو سارے ہی بڑی ریسٹرکشنس ہو گئی ہیں، بڑی ہرڈلز آ گئی ہیں. اب رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. ویزا پالیسی کے اندر ہر ملک جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ کرونا نہ پھیل جائے. اس حوالے سے ویزا پالیسی سخت کی ہوئی ہے. پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بہرحال وظیفہ آپ کو جو ہے وہ پیر صاحب اپنا مفتی صاحب بتا دیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میری بہن دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے آپ کے لیے، آپ کے خامد کے لیے. جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو. دوسرا، گھر میں سب نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیا کریں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا وکیلو یا نافع یا باسطو، یا اللہ یا وکیلو یا نافع یا باسطو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں. 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کو بہتر ثواب بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جس طرح آپ کی رہنمائی کی ہے مفتی صاحب نے، میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے خامد کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دے گا. پریشان نہ ہو. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی اللہ کا کرم ہے. کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ میرا نام فریحہ ہے. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا نا ڈائیورس ہو گئی ہے، تو وہ سامان کا مسئلہ ہو رہا ہے، وہ سامان نہیں دے رہے ہیں. اچھا، یہ کب ڈیورس ہوئی آپ کی؟ جی کب ہوئی ہے یہ طلاق؟ 3 مہینے ہو گئے ہیں. تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی تھی کہ لڑائی جھگڑے کے اندر ہوئی طلاق آپ کی؟ لڑائی جھگڑے سے ہی ہوئی ہے کہ وہ بس نا کافی زیادہ کشیدگی ہو گئی تھی، ان لوگوں نے دیا ڈیورس. چلے تو سامان نہیں دے رہے ہیں تو کافی مسئلہ خراب ہوا ہے، بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے. جو لوگ بھی بیچ میں پڑتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. اچھا، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں. فہمیدہ. فہمیدہ. آپ کی اولاد ہے؟ نہیں اولاد نہیں ہے. چلو اللہ کرم فرمائے گا. ابھی بتاتے ہیں آپ کو، وہ آپ پروگرام دیکھیے. جی ضرور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. ویسے یہ معاملہ تو لیگل ہے، قانونی ہے کہ اگر وہ آپ کو سامان نہیں دے رہے تو وہ سامان ظاہر ہے لڑکی کے ملک ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ملنا چاہیے. تو قانونی طور پہ بھی آپ حقدار ہیں، آپ کو ملے گا. بہرحال وظیفہ بھی پوچھ لیتے ہیں پیر صاحب سے، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی ضرور. دیکھیں میرا بیٹا، اس سے آپ کے سوال کے 2 پورشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سول سوٹ کریں، وہ صاف ظاہر ہے کہ جس کنڈیشن میں بچی بتا رہی ہے ڈائیورس، لڑائی جھگڑے تو اب وہ سامان ایسے تو نہیں دیں گے. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہو جاتی تو وہ دے دیتے. تو یہ تو آپ کو سول کورٹ میں، فیملی کورٹ میں جانا پڑے گا آپ کو. ایک تو پورشن یہ. دوسرا پورشن یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد یا مؤمنو یا رحیمو، یا مؤمنو یا رحیمو کی ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اول آخر درود شریف. اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی کہ پروردگار عالم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور اپنے دونوں صفاتوں کا صدقہ، جو صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں یا مؤمنو یا رحیمو، اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. جی ٹھیک، جزاک اللہ. جی پیر صاحب نے رہنمائی کی ہے، آپ دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے، اللہ خیر کرے گا. مزید آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا کرم. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ سر میرا نام محمد جنید ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے بھائی آپ؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک بہنوئی ہے جی، اور وہ نا جوئے کی لت میں بہت بری طرح سے پڑا ہوا ہے. اوہو. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ اور وہ ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ مطلب راہ راست پہ آ سکے، لیکن وہ ہر کوشش ناکام رہی.
اس کی وجہ سے گھر والے سب بہت پریشان ہیں. میں چاہتا ہوں کچھ ایسا عمل بتایا جائے تاکہ وہ اس گندی لت سے چھوٹ جائے. اچھا یہ میرے بھائی بتائیے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد اسلم ہے. محمد اسلم. کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آسیہ بی بی. آسیہ بی بی. اچھا یہ بتائیں کتنے عرصے سے وہ جوا کھیل رہے ہیں؟ سر وہ ہماری شادی کو, بہن کی شادی کو ہو چکی ہیں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں. اولاد وہ ہے؟ اسے پہلے سے کرتا تھا. اولاد لیکن ہے؟ ہم نے یہ سوچا کہ وہ بہتر ہو جائے گا کچھ, لیکن ہو نہیں سکا. اولاد ہے ان کے ہاں؟ نہیں اولاد ابھی تک نہیں ہے جی. اچھا اولاد بھی نہیں. چلے اللہ خیر کرے گا. ابھی پوچھتے ہیں اپنا مفتی صاحب سے, رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, محمد اسلم صاحب کو راہ راست پہ لے آئے. ہم دعا بھی کرتے ہیں, رہنمائی بھی لیتے ہیں. جی حضور. جنید بھائی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آپ کے لیے. سب بہنوں بھائیوں کو, سب والدین کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں مالک جو ہے وہ نصیب کرے. آمین. خوشیاں دیکھنا نصیب کرے سب کو بیٹیوں کی. آمین. تو آپ اپنی جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے ان کو کہیے گا کہ وہ روزانہ 1100 بار اللہ الصمد یہ پڑھ کر کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کو تعین کر لیں, روزانہ وظیفہ کیا کریں. 1100 بار ڈیلی اللہ الصمد جو ہے وظیفہ کیا کریں, اور اس کو کسی چیز پہ جو ہے وہ کھانے والی چیز جسے وہ کھاتے ہیں ان پہ دم بھی کر دیا کریں, اور رب سے دعا کریں. انشاءاللہ ہم بھی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے. اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا ہادیو اس کا وظیفہ 303 بار کر لیں, اور یہ بھی اس پہ دم کر دیا کریں, کسی چیز پہ دم کر کے اسے کھلا دیا کریں, اور اللہ سے دعا بھی کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ضرور سے نیک ہدایت عطا فرمائے گا. جی ٹھیک, جزاک اللہ. جی رہنمائی کی آپ کی مفتی صاحب نے. آپ اس طرح ہی پڑھیں وہ وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہے, دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ محمد اسلم صاحب کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رہنمائی بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خالدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں پیر صاحب سے بات جی پوچھیں. جی پیر صاحب میں بہت پریشان ہوں. میرا قرضہ جو ہے نا وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. اور یہ نہیں کہ میرے گھر کمی ہے, پیسے آتے ہیں لیکن قرضہ نہیں اترتا. پچھلا اترتا نہیں ہے, اگلا چڑھ جاتا ہے. میں بہت پریشان ہوں. میں ادھر سے اوپر سے کر کے نا. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ طاہرہ بی بی. اچھا یہ بتائیں یہ قرضہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے شوہر کے اوپر ہے؟ میرے اوپر ہے. اچھا آپ کے اوپر ہے. اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ یہ تقریباً 5-6 مہینے ہوئے. 5-6 ماہ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آپ پریشان نہ ہو, پروگرام دیکھیں, ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں نے قرض اتارنا ہے, اور چاہے وہ انسان کا قرض ہو یا اللہ کا قرض ہو, وہ اتارنے کی جو فکر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پھر اس میں ضرور رہنمائی کرتا ہے, مدد فرماتا ہے. غیبی مدد آتی ہے. آپ کی سوچ اچھی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرض ضرور اتر جائے گا. بقایا کوئی وظائف کی صورت میں کوئی بات ہے تو وہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. میری بہن آپ اس طرح کریں کہ روزانہ ایک تو نماز کی پابندی کریں, دوسرا نماز ظہر کے بعد سورت محمد ہے 26ویں پارے میں دوسری سورت ہے, روزانہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 دن آپ اس سورت کو روزانہ پڑھیں ظہر کی نماز کے بعد, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ مختصر سا وظیفہ آپ کو بتایا ہے, اور بڑا ہی مجرب نسخہ ہے یہ, اور یہ آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا وظیفہ ہے قرآن پاک کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے, کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے گا, اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس حوالے سے وہ دور ہو جائے گی. آپ اس کو جاری رکھیں. نماز جیسے ہم نے بتایا یہ تو اللہ کا قرض ہے, یہ تو اتارنا ہی اتارنا ہے, تو نماز آپ پڑھا کریں تو اس کے اندر دعا کیا کریں, یا اللہ جیسے میں نے آپ کا قرض اتارا ہے, کوئی احسان نہیں ہے, یہ آپ کی توفیق سے اتارا گیا ہے, تو اسی طرح آپ جو ہے مجھے ہمت دیں, توفیق دیں کہ میں جو وہ میرا یہ مالی قرضہ یہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کال لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. پوچھیں جناب. جی میری بیٹی کا نام اقرا ہے. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. جی آپ پوچھیں. میری بیٹی کا نام اقرا ہے. جی ہاں جی. تو وہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی, 9 سال ہو گئے ہیں. اچھا کتنی عمر ہوگی اس کی؟
शादी शुदा एक बेटी है, दोबारा अल्लाह ताला ने कोई करम ही नहीं किया। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, हाँ जी, बस यही परेशानी है। बेटी का नाम इकरा और वालदा का नाम यास्मीन। चलें आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो बहन ठीक हो जाएगी। शादीशुदा है, बस ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है उनको। आप बता दीजिए इस हवाले से। जी, बहन से गुजारिश ये है कि बेटी से भी कहें कि वो नमाज़ पढ़ा करें, ख़ुद भी नमाज की पाबंदी किया करें, कोशिश किया करें कि रोज़ाना घर में तिलावत कुरान पाक का जो है अहतमाम किया करें। और इसके अलावा हर नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा पढ़कर वला खदरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम कर लिया करें। और रात को इशा की नमाज के बाद 303 बार या अल्लाह, या वकीलु, या शाफिउ, या सलामु, या अल्लाह, या वकीलु, या शाफिउ, या सलामु 303 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें वाला खदरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह रहमान उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी शुक्रिया। आपको बताया जिस तरह, इंशाअल्लाह ताला आपकी बेटी ज़रूर ठीक हो जाएगी। जो वजीफ़ा आपको बताया आपने इसके ऊपर इस्तकामत के साथ अमल करना है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे प्लीज़। जी सर, कर दिया मैंने। जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम साबिर महमूद है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर चौहटों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं भाई? सर मैं ना अपना घर लेना चाहता हूँ, तो कोई सूरत हाल नहीं बन रही, तो काइंडली मौलाना साहब से कोई बता दें जी। पढ़ने के लिए। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताइए। मुमताज़ बेगम। क्या कारोबार करते हैं कि जॉब करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अल्लाह ताला का किराए पे रहते हैं? नहीं, अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला गैबी ख़जाने से मदद फरमाएगा और आपका घर बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप जिस तरह आपकी पीर साहब रहनुमाई करें, आपने गौर से सुनना है, जो आपको वो बताते हैं उसके ऊपर आपने अमल करना है। जी हुज़ूर। देखिए मेरा बेटा, घर लेने के लिए अच्छी ख्वाहिश है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है तरक्की करना। आप नमाज रेगुलर पढ़ा करें और नमाज की पाबंदी किया करें। सुबह उठकर आपने कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करनी है, क्योंकि जब तक खैर व बरकत ना हो, अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल ना हो, उस वक़्त तक खैर नहीं होती। तो आप एक तो नमाज की पाबंदी करें, एक कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करें, जितना भी पढ़ सकते हैं। सूरत गाबन है 28वें पारे में, आखिरी 2 सूरतें छोड़कर, यानी वो सूरत आती है। तो आपने इसको 21 दिन पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है, और नमाज असर के बाद पढ़ना है इसको। ये सूरत छोटी सी है, 2 रुकू हैं सूरत के, आपने इसको पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। जी ठीक है, ये मुख्तसर सा आपको वजीफ़ा बताया, 21 दिन करें और फिर आप हमें कॉल कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाएगा कि आपके जो घर के ना बनने में जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से असबाब ऐसे बनेंगे कि आप अपने घर में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। और इस असल में मसला हमारे तयक्कुन का होता है, हमारे तवक्कुल का होता है। बाज़ औक़ात हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो हमारा दिल है वो डगमगा रहा होता है, क़ल्ब के अंदर कोई थोड़ी वो जो है वो ऊंच नीच हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है ना वो मामलात जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और फिर वो जो हमारा काम है वो नहीं होता। वरना अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला सबकी सुनता है, और वो हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला वो ज़ात है। और वो जहाँ जिसको चाहता है, जिस तरह रखना चाहता है, जिस जगह पे रखना चाहता है, जितनी वक्त तक रखना चाहता है, ये सारा ज़िम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया हुआ। और अल्लाह ताला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन फरमाता है, मैं सबसे ज़्यादा बेहतर रिस्क देने वाला हूँ, और वही रिस्क देता है। बस थोड़ी सी हमारी कहीं पे कोताही हो जाती है, हम कहीं पे गलती पर होते हैं। इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है जो हमारी पूरी नहीं होती। बहरहाल दुआ ऐसी चीज़ है, दुआ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान के मोमिन का हथियार है, इज़ अ वेपन ऑफ मुस्लिम। ये इंसान का हथियार है, और दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। दुआएं लिया करें। एक है दुआएं करवानी और एक है दुआएं लेनी, इसमें बड़ा फ़र्क है। दुआ करवाने का तो हम कह देते हैं हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए दुआ कर दें, किसी को भी कह देते हैं, लेकिन दुआ लेनी होती वो बड़ी मुश्किल होती है।
اور دعا لینے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر انسان دعائیں لیتا ہے، اور پھر جب دل سے خود بخود دعا نکلتی ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اس لیے دعائیں لینے کی کوشش کیا کریں، اور وہ انسان اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے لیتا ہے۔ کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں آسمہ بات کر رہی ہوں۔ آسمہ بہن اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز۔ ٹھیک ہے جی بھائی، مجھے نا اپنے بھائی کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ کیا ہوا ان کو؟ ان کی نا شادی کرنا اور استخارہ کروانا دونوں کا۔ کیا نام ہے ان کا؟ بھائی کا نام ہے نعیم، محمد نعیم۔ اچھا، ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ رشیدہ بی بی۔ رشیدہ بی بی۔ اور جہاں کرانا چاہتے ہیں وہ؟ ان کا نام ہے امرین جی اور تسلیم۔ اچھا، ان کی والدہ کا نام تسلیم بی بی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ویسے ہم بتاتے رہے، شکریہ آپ نے کال کی، آپ کو بھی بتاتے ہیں، آپ سنیے گا جو طریقہ ہم ویسے بارہا مرتبہ، اب تو ہمیں اتنی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دہراتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ یہ جو استخارہ ہے یہ انسان خود کرتا ہے اور یہی مسنون ہے، اور بارہا مرتبہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ انسان خود کرے استخارہ، میری بہن آپ کریں، وہ آپ کے بھائی وہ خود کریں، نماز پڑھیں، اور جس طرح اس کا طریقہ ہے مسنون وہ کریں۔ بہرحال ناموں کے حوالے سے جو بتایا وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ جی بہترین آپ نے رہنمائی فرمائی ان کی کہ مسنون استخارہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل برائے استخارہ پڑھ کر اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھ کے سو جانے کے ہیں۔ جو خواب نظر آئے وہ ہم سے شیئر کریں اس میں، لیکن بظاہر جو آپ نے نام بتائے ناموں کے حساب سے تو یہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے آپ استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، آپ کو بتایا۔ اور ناظرین کرام، یہ ہم بارہا مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم، اس کا نام استخارہ ہے، اٹ ڈزنٹ مین، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ استخارے ہوتے ہیں۔ استخارے کا معنی ویسے جو فقہی طور پہ جو استخارے کا معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ رائے لینا، تو وہ رائے سے مراد وہ رائے ہے جو اللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے استخارہ، اسی کو مسنون استخارہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پروگرام کا نام استخارہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہم بھی رائے دیتے ہیں، لیکن اس رائے کا اس رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کی شرعی طور پہ جو رائے بنتی ہے، اس کو آپ کے سوال کا کوئی جواب بنتا ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتانا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اس لیے اس کا اس استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب نام بتائیے اپنا۔ حضرت اللہ کریم آپ لوگوں کو سلام کی نصیب فرمائے۔ آمین۔ پورے پینل کو سلام، آپ کو سلام۔ وعلیکم السلام حضور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حضور۔ اللہ کریم آپ کا لوگوں میں راضی ہو۔ آمین۔ میں یہ پوچھ رہا ہے، یہاں پہ بہت ساری بات پڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کچھ بدائے لکھے ہوئے ہیں، ان کی میں نے اجازت لینی ہے، کیا ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے سر؟ اچھا، آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد اقبال۔ محمد اقبال، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جنگ ضلع سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، قبلہ آپ نے کن وظائف کے حوالے سے اجازت لینی ہے اور کس سلسلے میں آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں؟ روزی کے فراغ ہونے کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جی 70 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورہ راجہ نصر اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 70 مرتبہ وہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، تلیخہ، منوہا، مشوہا، اس طرح کے نام ہیں، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ چلے آپ کو بتاتے اقبال صاحب، آپ پروگرام سنیے۔ نظرہ، روشا، منوہا، جی میں سمجھ گیا ہوں، ملیخہ، ملحومہ۔ جی مجھے سمجھ آ گئی اقبال صاحب، آپ کا مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے، آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں پیر صاحب، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی وظیفہ لکھا ہو، اگر وہ وظیفہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کوئی درود شریف ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے،
اور اگر وہ قرآن و سنت سے ویسے ہٹ کے ہے تو پھر تو چاہے اجازت بھی مل جائے پھر بھی نہیں کرنی چاہیے. ہم تو یہاں سے بالکل بھی اجازت نہیں دیتے. اگر کوئی آپ کو عامل اس کی اجازت دیتا بھی ہے تو پھر بھی نہیں لینی چاہیے, کہ جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوئی اگر وظیفہ ہے تو اس کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں. بہرحال پھر بھی مزید رہنمائی لیتے ہیں پیر صاحب سے. جی حضور. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میرے بھائی جو مجموعہ وظائف گھروں میں پڑے ہوتے ہیں نا, تو ہماری زیادہ تر خواتین حضرات جو ہے نا وہ پڑھتی رہتی ہیں. ہاں جی. تو اس سے پرابلم مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسے ہی جب کسی چیز کو آپ بطور وظیفہ پڑھیں گے, اس کا ٹائم فکس کر دیں گے, اس کی تعداد فکس کر دیں گے, اور اجازت کسی کی نہیں ہوگی تو پھر آپ نقصان میں جائیں گے. جی ایسے. اس لیے ایک قرآن پڑھنے کی سب کو اجازت ہے. قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. بے شک. درود شریف ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ ایسے صورتیں ہیں جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان کے فوائد بتائے ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جب تک کوئی عامل آپ کو اجازت نہیں دے گا, وہ آپ دیکھیں ادھر کہیں تلاش کریں کہ جو جس کے عمل میں یہ چیز ہو. جو نام آپ بتا رہے ہیں وہ نام اگر کسی کے عمل میں ہے, کس مقصد کے لیے ہیں, کس مقصد کے لیے. میرے بھائی ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں جاتے ہیں, یا قرآن کی صورتیں بتاتے ہیں, یا اللہ کے صفاتی نام بتاتے ہیں, یا درود شریف پڑھاتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں. ہم تو شرع کے مطابق چل رہے ہیں, اور یہی استخارے کا مطلب ہے کہ ہم رہنمائی کر رہے ہیں. استخارے کا ایک معنی رہنمائی بھی ہے. جزاک اللہ جی. تو یہ آپ کریں. جزاک اللہ جی, بڑے احسن طریقے سے بتایا جی. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتائیں اپنا. قبلہ. میں ثاقب جاوید بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں جاوید بھائی؟ میں ثاقب جاوید ہوں, میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی ثاقب صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میرے ایک گھر رشتہ ہوا ہے, لیکن اس لڑکی کا بھائی نہیں مان رہا, تو مجھے کوئی وظیفہ چاہیے کہ میں وہ وظیفہ کروں پیر صاحب سے لے کے, تو پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے. ثاقب صاحب اپنی والدہ کا نام بتائیں. ریحانہ پروین. اچھا, تو یہ کیا ارینج منگنی ہوئی ہے آپ کی؟ رشتہ ارینج ہوا ہے کہ پسند کی شادی ہے؟ نہیں پسند کے ساتھ. میں اپنی پسند کے ساتھ ہوں. کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ثنا آباد. اور والدہ کا کیا نام ہے ان کی؟ ممتاز بیگم. چلیں جی آپ کو بتاتے ہیں, اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. ویسے تو ارینج میرج ہونا زیادہ بہتر ہے, محبت کر لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن ماں باپ کی رائے لینا اور سارے رشتہ داروں کی رائے لینے سے انسان جو ہے وہ فائدے میں رہتا ہے, یہاں پر بھی اور آخر میں بھی, اور بعد والی زندگی میں بھی انسان جو ہے وہ سرخرو رہتا ہے. بہرحال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. یہ اللہ کریم سے ہم دعا گو ہیں کہ اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے. اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بات جہاں بہتر ہے وہ آپ کے دل میں ڈال دے. وظیفہ بتا دیتے ہیں آپ کو. ایک تو روزانہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت ایک بار کیا کرنی ہے, اور دوسرا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 303 بار یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا ودود, یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا ودود 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اگر آپ کے لیے یہ بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے گا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ آخری کال لیتے ہیں آج کے پروگرام کی. دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام, میں جزیرہ بات کر رہی ہوں مفتی صاحب فیصل آباد سے. جی 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 پوچھیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا پہلے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی جی. اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی, وہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو پلیز آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے بچے یعنی کہ زندہ بھی رہیں اور بیٹا اولاد نرینہ کے لیے بھی. تو وہ جب بیٹے یا بیٹی جب پیدا ہوئے تھے وہ نارمل تھے؟ ہاں جی نارمل تو تھے, لیکن ان کا جسم نیلا تھا. اچھا, تو وہ فوراً ہی فوت ہو گئے تھے؟ بیٹا تو 6 گھنٹے زندہ رہا تھا, اور بیٹی جو تھی وہ 4 دن زندہ رہی تھی, اور بیٹی جو تھی نا وہ 8ویں مہینے پیدا ہو گئی تھی. چلے میری بہن پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں. اور مجھے پلیز مہربانی آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ.
جی ضرور بتا دیتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. جی پیر صاحب، اولاد نرینہ کے لیے ضرور وظیفہ بتائیے. اولاد نرینہ کے لیے میرا بیٹا آپ ہر نماز کے بعد یا خالق ہو یا مصور ہو اس کی ایک تسبیح پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. یہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے وظیفہ، یہ پڑھتے رہنا. اور یہ جو فرما رہی تھی کہ اولاد میری مر جاتی، اس میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ پڑھیں، اللہ خیر کرے گا. یا خالق ہو یا مصور ہو پڑھیں. جی ٹھیک، یہ آپ کو میری بہن وظیفہ بتایا، آپ اس پہ عمل کریں اور اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر جب معاملہ چھوڑتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ پھر خود جو ہے وہ ذمے لے لیتا ہے اپنے، اور اللہ تعالیٰ خود کام کرتا ہے. آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا جی، اور میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں، وہ تشریف لائے پروگرام کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں دے. پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے، پیر صاحب دعا کرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین، صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، الہ العالمین سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں الہ العالمین انہیں صاحب اولاد بنا. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. دین متین کو سمجھنے کی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. ارض پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. آمین. پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحمن.